दोस्तों आदाब। इस्लामिक साल का तीसरा महीना माह रबीउल अव्वल चल रहा है। 9 अक्टूबर 2022 को ईद मिलादुन नबी पूरे मुल्क में मनाया जाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं। उन्हें पूरे इंसानियत के लिए रहनुमा बनाकर भेजा गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए रोल मॉडल है। उन्होंने ज़िंदगी के हर शोबे में बाहैसियत बाप, बाहैसियत शौहर या फिर मदीना के सरदार, उन्होंने ज़िंदगी के हर शोबे को बखूबी निभाया है। आज हमारे साथ हैं मुफ्ती शाहकार आलम कासमी। आइए जानते हैं उनसे नबी के क्या पैगामात हैं पूरे इंसानियत के लिए और माह रबीउल अव्वल की क्या अहमियत है। आइए जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो भाई शिराज़ी आपका और वॉइस ऑफ वासेपुर की पूरी टीम का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया कि मैं आपके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात कुछ रख सकूँ। माह रबीउल अव्वल इस्लामिक साल का तीसरा महीना है और ये महीना इस माना कर बाबरकत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत, आपकी वफ़ात, ये दोनों अज़ीम जो वाक़या पेश आया दुनिया में, वो इसी महीने में पेश आया। हकीकत ये है कि दुनिया का कोई भी वाक़या इतना अज़ीम और इससे बड़ा नहीं हो सकता है जितना अज़ीम वाक़या ये रहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ुल्मत में डूबी हुई इंसानियत को नूर की रोशनी में वापस लाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने भेजा इस तौर पर कि उनके ऊपर आपने अपने अहकामात भी किताबी शक्ल में नाजिल फरमाई, जिसे हम और आप कुरान करीम कहते हैं। और कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात कही कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए अल्लाह के इस रसूल में बेहतरीन नमूना है। बेहतरीन नमूने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल बनाकर भेजा इंसानियत के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। कुरान ने दूसरी जगह कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको रहमत भी बनाकर भेजा है। लेकिन ये रहमत सिर्फ आप मुसलमानों के लिए नहीं है या सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया में पाई जाने वाली तमाम मखलूक़ात के लिए आप रहमत हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह ये भी कहा कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन पर एहसान किया इस तौर पर कि उनके दरमियान उन्हीं में से एक रसूल को भेजा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत, आपकी वलादत पूरी इंसानियत के लिए रहमत, पूरी इंसानियत के लिए हिदायत हासिल करने का ज़रिया, पूरी इंसानियत पर अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इस पूरे निज़ाम को बनाने वाला है। सारी दुनिया को पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की। जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस पूरे निज़ाम को बनाया है, सारी दुनिया का जो कारखाना आपको दिख रहा है, इसका असल कारीगर अल्लाह तबारक व तआला है। तो जब भी आप देखते हैं कि कोई कंपनी या कोई शख्स किसी चीज़ का ईजाद करता है तो उसके इस्तेमाल का क्या तरीक़ा है, उसके लिए एक तो वो एक पर्चा उसके अंदर रखता है, यूज़र मैनुअल जिसको बोलते हैं। एक तो उसके अंदर यूज़र मैनुअल होता है, दूसरी तरफ वो एक इंजीनियर को भी भेजता है, उसके साथ एक ऑपरेटर को भेजता है जो आपको बताता है कि इस चीज़ का इस्तेमाल किस तरीके से होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला जो पूरी दुनिया को बनाने वाला है, तो वो इंसानों को बनाकर और दुनिया को पैदा करके यूं ही छोड़ तो नहीं देगा ना। तो अल्लाह ने एहसान किया कि उसने एक तरफ तो पैगाम्बर के भेजने का सिलसिला जारी किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक लाखों पैगम्बरों को अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा। क्यों? ताकि दुनिया में जो लोग हैं, जो मखलूक पाई जाती हैं, उन्हें ज़िंदगी कैसे गुजारना है ये पैगाम्बर ने ज़िंदगी गुजार कर बतलाया और सिखलाया। उसी के साथ उनको अल्लाह तबारक व तआला ने किताब भी उनके ऊपर नाजिल की, सहीफ़े भी नाजिल की। सिर्फ किताब देकर नहीं छोड़ दिया कि हर बंदा खुद से पढ़े और उसका इस्तेमाल करे, क्योंकि हर इंसान की फ़हम, अक़ल और समझ के अंदर तफ़ावत पाया जाता है। हर इंसान इस
صلاحیت کا نہیں ہوتا ہے کہ وہ خود سے کتاب پڑھ کر اپنے مطلب کی چیزوں کو سمجھ لے، بلکہ اس کے لیے ایک استاذ کا ہونا، ایک گائیڈ لائنر کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کہا کہ میں نے لوگوں پر احسان کیا ہے، وہ صحیح معنوں میں احسان ہے، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث نہیں کیا جاتا اور آپ کے اوپر قرآن کریم کو نازل نہیں کیا جاتا تو ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمارا تعلق ہماری وائف سے کیسے ہوگا، ہمارا تعلق ہمارے بچوں سے کیسے ہوگا، ہمارا تعلق ہمارے پڑوسیوں سے کیسے ہوگا، ہمارا تعلق ہمارے سماج اور معاشرے سے کیسے ہوگا، ہم حکومت کس طریقے سے کریں گے، ہم سیاست کا کون سا انداز اپنائیں گے، ہم لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کیسے کریں گے۔ یہ ساری چیزوں کو جاننے کا ذریعہ جو رہا ہے وہ قرآن اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ رہی ہے۔ اسی لیے سیرت کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر ایک گوشے کو سیرت کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے، جو پورا حیات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی اہمیت اسی معنی کر بڑھ جاتی ہے کہ اسی حیات کی روشنی میں ہم اور آپ اگر اپنی زندگی کو گزاریں گے تو ایک کامیاب معاشرہ تیار ہوگا، ایک کامیاب سماج تیار ہوگا اور ایک بہترین سوسائٹی تشکیل پائے گی، اور ہم اس دنیا کے بنانے والے جو خالق اور مالک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اس کی رضا حاصل کر پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ کون کام کس کام کے کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، کس کام کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کے علم کا ذریعہ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی حیات طیبہ ہی ہے۔ لہذا اور ہمارا اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ جس نے ہمیں کو بنایا ہے ہم اس کی رضا کے مطابق، اس کی خوشی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے وہ ناراض ہو جائے۔ اور ہمیں یہ بات بتلانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی ولادت پوری دنیا کے لیے رحمت اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اسی بنیاد پر لیکن ایک بات اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کا جو تعلق ہے اپنے مذہبی پیشوا سے وہ دیگر اقوام کے اپنے مذہبی پیشوا کے تعلق سے تھوڑا الگ ہے۔ کیوں؟ اس بنیاد پر کیونکہ دیگر اقوام میں یہ بات طے ہو چکی کہ مذہب کا تعلق عملی زندگی سے نہیں ہے۔ جب مذہب کا تعلق عملی زندگی سے نہیں رہا تو ان کے یہاں مذہبی پیشوا کی جو اہمیت رہی وہ اس معنی کر رہی کہ وہ ایک قابل احترام شخصیت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مذہب کا تعلق عملی زندگی سے ہے نہیں، لہذا ہمیں کسی ایسے شخص کے آئیڈیل اور نمونے کی بھی ضرورت نہیں ہے جو ہمیں بتائے کہ ہم عملی زندگی میں مذہب کو کس طریقے سے فالو کریں۔ لیکن مسلمانوں کے یہاں اور اسلام میں مذہب کا تعلق عملی زندگی سے بھی ہے۔ جب عملی زندگی سے تعلق ہے تو ہمارے یہاں مذہبی پیشوا کی حیثیت صرف ایک قابل تکریم اور قابل احترام شخصیت کی ہی حد تک نہیں ہے، بلکہ قابل اتباع اور قابل فالو ہے وہ ذات، یعنی ہمارے اوپر اطاعت اور اتباع بھی لازم ہے اپنی مذہبی پیشوا کی۔ اسی لیے قرآن نے بار بار کہا ہے من قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہو کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، یعنی رسول کی اطاعت بھی اسی طریقے سے لازم اور واجب ہے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی اطاعت لازم اور واجب اور ضروری ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک کہا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو رسول کی پیروی کرو، رسول کو فالو کرو، رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو استعمال میں لاؤ، تب میری نظر میں تم محبوب بنو گے۔ مجھ سے محبت کا دعویٰ بھی تمہارا تبھی پورا ہو سکتا ہے جب تم رسول کے بتائے ہوئے راستے پر اپنی زندگی کو گزارو گے۔ اگر کوئی شخص، لہذا اسی بنیاد پر ہمارے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قابل احترامی شخصیت نہیں ہے بلکہ آپ قابل اتباع شخصیت ہیں، آپ کی اتباع اور آپ کی اطاعت بھی واجب اور ضروری ہے۔ اور جب قرآن نے کہہ دیا کہ ہم نے نمونہ بنایا ہے، بہترین نمونہ بنایا ہے، تو ہر شعبے کے لیے نمونہ بہترین بنایا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں کوئی دیگر مذہبی پیشوا کی طرح نہیں ہے کہ ان کا کوئی ایک خاص دن متعین کر لیا جائے اور اس دن کو منا لیا جائے اور پھر باقی سال بھر بھلا دیا جائے ان کو، ایسا نہیں، بلکہ ہمارے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ زندگی کے ہر پہلو اور ہر لمحے کے لیے، یعنی ہمیں اپنی پوری زندگی اس طریقے سے گزارنی ہے اور پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہوئے چلنا ہے، پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہے، ہر قدم پر اور ہر لمحے میں۔ کیوں؟ کیونکہ اسی میں نجات ہے اور اسی میں سماج کے لیے بہتری ہے۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں، ہم کسی بھی اسٹیٹس پر ہوں، ہم دیکھیں کچھ اسٹیٹس پر یا اس کام کے کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا رہا ہے، اسی رویے کو اپنائیے آپ، یہ اتباع آپ کے اوپر لازم اور
ضروری ہے. جب تک آپ اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے آپ اللہ کی محبت کے دعوے میں سچے نہیں ہو سکتے. اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت بھی آپ کو کرنی ہوگی, اتباع کرنی ہوگی, ان کو فالو کرنا ہوگا. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو اعلیٰ درجے کی محبت کرنی ہوگی. اس درجے کی محبت کی ایک حدیث ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نظر میں, اس کے نزدیک, اس کے والدین سے, اس کے بچوں سے, دنیا سے اور لوگوں سے اور ساری جہان سے زیادہ محبوب نہ ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احکام ایک طرف ہو, آپ کا طریقہ ایک طرف ہو, آپ کے والدین کا, آپ کے بچوں کی خواہش ایک طرف ہو. تو جب تک آپ ان کی خواہشوں کو نہیں کچلیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے, تب تک آپ اس محبت کے اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچ سکتے اور آپ کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے. تو میلاد النبی کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو ان تعلیمات پر اپنی زندگی کے ہر قدم پر عمل کرنا ہے. صرف ایک دن آپ کوئی مخصوص کر لیں اور اس دن صرف آپ میلاد النبی منا لیں اور میلاد النبی کے نام پر آپ کچھ اچھے کام کر لیں اور آپ سوچیں کہ باقی سال بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پیچھے چھوڑ کر اپنے خواہشات کے مطابق زندگی گزاریں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق نہیں ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فداکار نہیں ہیں, آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت نہیں ہے. حقیقی محبت کے لیے ضروری یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں. یہ حقیقی محبت اور یہی حقیقی پیغام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ دنیا ان کی پیروی کرے, دنیا ان کی پیروی کرے, ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلے. جب دنیا ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلے گی تو دنیا میں امن ہوگا, دنیا میں سکون ہوگا, دنیا میں عافیت ہوگی. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم کسی کا مال ناجائز طریقے سے حاصل مت کرو. آج دنیا میں جتنی لڑائیاں اور جھگڑے ہو رہی ہیں اسی بنیاد پر ہو رہی ہیں نا کہ کوئی قوم کسی دوسرے قوم کے مال و دولت کو ہڑپنے کی ناجائز طریقے سے کوشش کر رہا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ تم انصاف کے ساتھ زندگی گزارو, تم کسی پر ظلم مت کرو, تم ظالم مت بنو, ظالم بن کر تمہیں زندگی نہیں گزارنا ہے. آپ یقین جانیے کہ ایک حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن جب ہر کوئی سایہ کے لیے ترسے گا اور حالات بہت دگرگوں ہوں گے, تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے میں کچھ لوگوں کو جگہ ملے گی. اس میں اس بادشاہ کو بھی جگہ ملے گی جو عادل بادشاہ رہا, جس نے اپنی رعایا کے اوپر ظلم نہیں کیا ہو. تو یہ ساری تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ فالو کیجیے گا, دنیا آج چاہتی ہے نا کہ دنیا سے دہشت گردی مٹ جائے, دنیا یہ چاہتی ہے کہ دنیا سے غربت کا خاتمہ ہو جائے, دنیا یہ چاہتی ہے کہ دنیا سے فساد ختم ہو جائے. یہ تمام چیزوں سے نجات کا واحد ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت ہے. جو بھی قوم اس کو اپنی زندگی میں لائے گی, جو بھی سوسائٹی اپنے سوسائٹی میں ان کے احکامات کی پیروی کرے گی, وہی قوم, وہی سوسائٹی, وہی سماج اور وہی معاشرہ ترقی پا سکتا ہے اور اسی معاشرے میں امن اور سکون ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ دنیا کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. صرف ایک ہی راستہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے. لہذا میں اس پیغام کے ساتھ پوری دنیا کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پڑھیے, آپ کی حیات طیبہ کو دیکھیے. آپ کے 63 سال آپ نے دنیا میں زندگی گزاری, اس پورے حیات آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو محفوظ رکھا ہے. اسلام کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے, آپ کھاتے کیا تھے, آپ پہنتے کیا تھے, آپ کے تعلقات لوگوں کے ساتھ کیسے تھے, آپ سرداری کیسے کرتے تھے, آپ جنگ کے اندر کمانڈرنگ کیسے کرتے تھے, آپ دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کے ساتھ کس طریقے کا تعلق رکھتے تھے, ساری چیزیں محفوظ ہیں. آپ کا زلف مبارک کیسا تھا, آپ کی آنکھیں کیسی تھیں, آپ کا چہرہ انور کیسا تھا, آپ کا جسم کیسا تھا, آپ کے قدم کیسے تھے, آپ تیزی سے چلتے تھے یا آہستہ آہستہ چلتے تھے, اونچائی پر چڑھنے میں آپ کی کیا کیفیت ہوتی تھی, جب آپ پستی میں جاتے تو کیا کیفیت ہوتی تھی, کسی کے گھر جاتے تھے آپ تو کیا طریقہ ہوتا تھا اس گھر کے دروازے کے کھٹکھٹانے کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاجات کو اپنی کیسے پوری کرتے تھے, قضاء حاجت کیسی کرتے تھے. ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو سکھلایا اور بتلایا ہے, اور ساری چیزیں محفوظ ہیں. اور اسی کے ساتھ میں ان لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہدف بناتے ہیں, نشانہ بناتے ہیں, آپ کی ذات اقدس کو مطعون کرتے ہیں. ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پہلے پڑھیے, پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیے. یہ ساری غلط فہمی اس بنیاد پر ہیں کہ چونکہ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا علم نہیں ہے,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے واقف نہیں ہیں، اور اسی کے ساتھ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جانے، اور جاننے کے ساتھ ساتھ دیگر جو برادران وطن ہیں، وہ لوگ ہیں جو ابھی اسلام کے دامن میں نہیں آئے، ان تمام کو اس سے واقف کروائیے کہ دیکھو یہ نبی صرف مسلمانوں کے لیے بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں، یہ کتاب صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم ہدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان والوں کے لیے رحمت ہے۔ یہ پیغام آپ کو دنیا کو دینا ہوگا، تب دنیا اس ظلمت سے، اس بدامنی سے، اس بے سکونی کی زندگی سے باہر نکلے گی۔ لہذا مسلمانوں کے لیے پیغام ہے کہ وہ خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں اور دوسروں کو اس سے واقف کرائیں، اور جو لوگ مسلمانوں کے علاوہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہدف بناتے ہیں، تان و تشنیع کرتے ہیں، سب و شتم سے کام لیتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کہ آئیے اور پڑھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، جانیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ شخص پوری دنیا کے لیے رحمت کیوں ہے، اور واقعی یہی وہ شخصیت ہے جو پوری دنیا کے لیے رحمت ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس خدا نے اس پورے جہان کو بنایا ہے، اس نے اس کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ لہذا اس سے زیادہ کوئی انسانوں کے بارے میں جاننے والا، انسانوں کے نفسیات کو جاننے والا، انسانوں کی ضرورت کو جاننے والا کوئی دوسری ذات نہیں ہے۔ لہذا وہ علم کی بنیاد پر اس نے انتخاب کیا ہے کہ میں اس ذات کو بھیج رہا ہوں رحمت بنا کر، اور یہی رحمت پوری دنیا کے لیے بن سکتا ہے۔ یہی عید میلاد النبی کا پیغام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں اور دوسروں کو بھی اس سے واقف کرائیں۔ تو ہم نے دیکھا مفتی ساہکار، اگر ہم سچے عاشق رسول بننا چاہتے ہیں تو نبی کے لیے ایک دن خوشی منا کر ہم عاشق رسول نہیں بن سکتے ہیں۔ ہم عاشق رسول تبھی بنیں گے جب نبی کی بتائی تعلیمات پر عمل کریں گے، ان کے سنتوں پر چلیں گے۔ اسی کے ساتھ دیکھتے رہیے وائس آف واسے پور۔ شکریہ۔